जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़ेब चूँकि हमाबाजी की भी दोस्त थी, इसलिए हमाबाजी ने ज़ेब को अपने घर बुला लिया। परेशे मुझ पर निकाह करने के लिए ज़ोर डाल रही थी। मैंने हैदर और गुलबाज को अपने डेरे पर बुलाया और उन्हें मौलवी साहब का इंतज़ाम करने के लिए कहा और उन्हें सारी बात समझा दी। पहले तो वो मुझे डांटते रहे कि ये सब कैसे होगा, लेकिन दोस्त होने के नाते उन्होंने मेरा साथ देने का फैसला किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं मनाल से शादी के बाद ये बात सबको बता दूंगा कि मैं परेशे से पहले ही शादी कर चुका हूँ। फिर उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसका भाई तो पहले ही यही चाहता है कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए। सिर्फ उसकी माँ और बाप ही नहीं चाहते, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, वो भी क्या कर लेंगे। गुलबाज बोला, लेकिन परेशे को घर से कैसे निकालोगे? मैंने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस कल रात मौलवी साहब का इंतज़ाम करो, वो खुद ही डेरे पर हो जाएगी। हैदर और गुलबाज बोले, ठीक है, हम कल रात इशा के बाद मौलवी साहब को तुम्हारे डेरे पर ले आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने मौलवी साहब से पहले ही सारी बात कर लेनी है। गुलबाज बोला, यार तुम उसकी टेंशन मत लो, हम उन्हें सारी बात समझा देंगे और वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सारा प्लान बनाने के बाद मैंने परेशे को भी फ़ोन पर बता दिया कि हमने क्या तय किया है। वो भी बोली, ठीक है, मैं कल रात इशा के बाद तुम्हारे डेरे पर पहुंच जाऊंगी। घर आकर मैंने हमाबाजी को अपने कमरे में बुलाया और उनको सारी बात बता दी कि कल मैं परेशे से शादी करने लगा हूँ। पहले तो वो मेरी बात पर बहुत हैरान हुई और फिर बोली, नवाबजादे, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। मैंने कहा, अब जानती हैं कि यही एक रास्ता था जिससे सोहा को उसकी मोहब्बत मिल जाए और मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए और मनाल को उसकी मोहब्बत मिल जाए। बाजी बोली, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कल रात डेरे पर चली जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उनको पकड़कर खींच लिया और अपने साथ लगाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत है। तो हमाबाजी बोली, आज मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने कहा, मतलब? वो बोली, ज़ेब भी हमारे साथ है। तो उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और वो बोले, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं और ये ज़ेब थोड़ी देर तक इते हैं। मैंने कहा, लेकिन ऐमन और सोहा का क्या करना है? तो हमाबाजी बोले, ऐमन तो अपने घर चली गई है, मनाल उसको बुलाने आई थी कि कोई ज़रूरी काम है, इसलिए वो आज रात अपने घर रहेगी। सोहा भी नवाज के साथ लगी होगी, इसको क्या? मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया और बाजी नीचे चली गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि ज़ेब और बाजी आई होंगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वो दोनों खड़ी थीं। दरवाज़ा खोलते ही दोनों अंदर आ गईं। ज़ेब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसको पकड़कर अपने साथ लगा लिया। बाजी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं ज़ेब के साथ शरारतें कर रहा था और वो भी मेरे साथ शरारतें कर रही थी। बाजी बोली, ज़ेब यही चाहती है कि जब तक वो यहाँ है तुम उसे मुलाकात करो और वो भी मेरी तरह उम्मीद से हो। मैंने हमा को भी खींचकर अपने साथ लगा लिया और कहा, क्या आपने ज़ेब को बता दिया कि आप उम्मीद से हैं? तो वो बोले, बताती क्यों ना, ज़ेब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये कहकर दोनों नीचे बैठ गईं और मुझ पर मोहब्बत की बरसात करने लगी और मैं भी उनको आशीर्वाद देने लगा।
زیب تو پاگلوں کی طرح محبت کی برسات کر رہی تھی، جبکہ ہما باجی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ بس نارمل ہی محبت کی برسات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی دونوں ہاتھ زیب کے سر پر رکھے اور اسے اشرواق دیتے ہوئے محبت کی برسات کرنے لگا۔ ایک پل کو زیب نے میری آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لگا آئی لائنر پانی کے ساتھ بہنے لگا اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ زیب بولی، ہما، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، یہ تو مجھے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی ملاقات کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کچھ سایہ محسوس ہوا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے لیے حیران ہوا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں آرام سے لیٹ کر سو گیا۔ صبح وہی شاپنگ پر چلے گئے جو رہ گئی تھی، لیکن آج اصل کام جو تھا وہ میرا پریشے سے نکاح تھا، جس کا صرف مجھے، ہما باجی، گلباز حیدر اور پریشے کو پتا تھا۔ گلباز اور حیدر دونوں نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ سب تیاریاں ہو چکی ہیں، مولوی صاحب کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، عشاء کے بعد مولوی صاحب ہمارے ڈیرے پر آ جائیں گے۔ میں نے پریشے سے فون پہ پوچھا کہ کیسے تم ڈیرے پر پہنچو گی؟ وہ بولی، تم اس کی فکر مت کرو، میں پہنچ جاؤں گی۔ شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں فریش ہو کر تیار ہو گیا۔ ہما باجی نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیسٹ آف لک کہا، اور میں مغرب کے بعد ہی اپنے ڈیرے پر پہنچ گیا اور وہاں پر جو بھی ملازم تھے ان کو کچھ دیر کے لیے گھر بھیج دیا۔ گلباز اور حیدر بھی اچکے تھے۔ حیدر بولا، مولوی صاحب نے 2 گواہ اکٹھے کرنے کو کہا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم میری گواہی نہیں دو گے تو؟ گلباز بولا، نہیں یار، ایسی بات نہیں، ہم صرف تجھے بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے تم دونوں کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، اور تم دونوں ہی اس بات کو جانتے ہو۔ اس بات کا کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور مولوی صاحب کو بھی اچھے سے سمجھا دینا تھا۔ حیدر بولا، ہم نے مولوی صاحب کو اچھے سے سمجھا دیا ہے اور ان کو سمجھانے میں ہمیں 20,000 روپے لگے ہیں۔ تو میں نے اس کو ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا کہ دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری بات پر وہ مسکرایا اور بولا، میں تجھ سے مان تھوڑی رہا ہوں، میں تو تجھے بس بتا رہا ہوں، اب تو بتا کہ پریشے کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کب اور کیسے آئے گی۔ میں نے اس کو میسج کیا جس کا مجھے جواب نہیں ملا، تو حیدر بولا، ایسا نہ ہو کہ وہ اے ہی نہ۔ ہم بس بیٹھے یہی باتیں کرتے رہے، اور عشاء کے بعد مولوی صاحب بھی آ گئے۔ وہ بولے، لڑکی کدھر ہے؟ تو حیدر نے کہا، مولوی صاحب لڑکی بس آنے ہی والی ہے، لیکن پریشے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی کوئی برقع پہنی ہوئی لڑکی ہماری طرف آئی۔ ہم سب اس کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو اس میں اپنا نقاب اتارا تو وہ پریشے تھی۔ وہ تیار ہوئی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ مولوی صاحب ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور گلباز اور حیدر بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد حیدر اور گلباز نے ہمیں مبارکباد دی اور کچھ پیسے نکال کر مولوی صاحب کو دیے اور کہا کہ یہ نکاح نامہ بنوا کر نواب زادے کو دے دینا۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی یا کسی کو پتہ چلا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ میں نے حیدر اور گلباز کی طرف دیکھا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئے اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پریشے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے بھی مجھے اپنے ساتھ لگایا اور ہم محبت کی برسات کرنے لگے۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو پریشے نے مجھے روک دیا، بولی، جب میں تمہارے گھر آؤں گی پھر تم سے ملوں گی۔
کچھ دیر وہ میرے پاس رہی اور پھر اپنے گھر چلی گئی، اور گلباز اور حیدر مجھے چھیڑنے لگے کہ میں یہیں پر شروع ہو گیا۔ میں ان کی بات سن کر مسکرایا اور پھر گھر آ گیا تو ہما باجی نے مجھ سے اشارہ ہمیں پوچھا تو میں نے انہیں اوکے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور پھر ہماری شادی کا دن آ گیا۔ ہماری شادی بھی حسی خوشی ہو گئی۔ سہا نواز کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی، ایمن مراد کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی، اور منال ہمارے گھر آ گئی۔ منال کی عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ 18-19 سال کی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر شرمانے لگی۔ میں نے اسے 2-4 باتیں کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے بتاؤں، لیکن پھر بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ بولی، میں اب سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا، تم جانتی تھی کہ میں پریشے سے پیار کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے شادی کر لی۔ وہ بولی، اب کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تو اب سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، کون سی بات؟ میں بولا کہ میں پریشے سے نکاح کر چکا ہوں۔ جیسے ہی اس نے میری بات سنی تو میرے ہاتھوں میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، منال، مجھے معاف کرنا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے تم سے شادی کی ہے، لیکن تم جانتی تھی میں پریشے سے بھی محبت کرتا ہوں، اس لیے ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا کہ ویسے تو کوئی نہیں مانے گا ہمارے رشتے کے لیے۔ لیکن منال میری بات سننے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں اس کو چپ کرواتا رہا۔ کافی دیر بعد جا کر وہ چپ ہوئی۔ میں نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے تمام حقوق ادا کروں گا اور تمہیں اتنی ہی محبت دوں گا جتنی میں پریشے سے کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور محبت کی برسات کرنے لگے۔ وہ بولی، میں اب سے بہت پیار کرتی ہوں، اب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی جان لے لیتی، لیکن مجھے اب کے لیے یہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، کون سی شرط؟ وہ بولی، کہیں اب سیکنڈ ہینڈ تو نہیں؟ تو اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں دل میں سوچنے لگا، میں تو کئی ہینڈ ہوں، لیکن وہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں پریشے سے ملاقات کر چکا ہوں کہ نہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے ابھی تک پریشے سے ملاقات نہیں کی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور محبت کی برسات کرنے لگی، اور میں بھی اس پر محبت کی برسات کرنے لگا، اور اسی طرح ہماری بارات کی رات گزر گئی۔ لیکن اب اصل مرحلہ تھا۔ ولیمے پر سب خوش نظر ہو رہے تھے۔ سہا بھی بہت خوش تھی، جبکہ ایمن بھی بہت خوش تھی۔ میں نے ایمن سے مراد کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، اس نے اپنا علاج کروا لیا ہے اور وہ بہت خوش ہے، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ تقریباً شادی کے 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں نے منال کو اعتماد میں لیا اور حیدر اور گلباز کو لے کر پریشے کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ مجھے دیکھ کر پریشے کی ماں بولی، اب کیا لینے آئے ہو؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ میری بات سنتے ہی پریشے کی ماں اور باپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا باپ بولا، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے ان کو نکاح نامہ دکھایا اور کہا، پریشے میری بیوی ہے اور ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ اس کی ماں بولی، لیکن تمہاری تو شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ہو چکی ہے، لیکن میں شادی سے پہلے ہی پریشے سے نکاح کر چکا تھا۔ تو اس کی ماں اپنا سر پیٹتے ہوئے صحن میں بیٹھ گئی
اور پریشے بھی کمرے سے باہر آئی اور بولی، ہاں ماں، نوابزادہ سچ کہہ رہا ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ اس کے باپ نے کلہاڑی اٹھائی اور مجھے مارنے کے لیے دوڑا تو حیدر اور گلباز نے اس کے باپ کو پکڑ لیا اور کہا، انکل جی، کیا اپنی بیٹی کو رخصتی سے پہلے ہی بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ اتنی دیر میں پریشے کا بھائی بھی آ گیا۔ جب اس کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تم اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو۔ میں نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو امی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ منال تو پہلے ہی یہ بات جانتی تھی، روبی اور صدف بھی دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے امی کو پوری بات سمجھائی۔ میری بات ان کو سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن ہما کے سمجھانے پر وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی۔ اتنی دیر میں منال کے ماں باپ ابھی آ گئے، لیکن منال نے ان کو ہینڈل کر لیا اور بولی، میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی، نوابزادے نے مجھے بتا کر پریشے سے نکاح کیا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اور پریشے مل کر اس گھر میں رہیں گے۔ اب چونکہ شادی ہو چکی تھی اس لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن سب غصے میں رہے اور پھر سب مل جل کر خوش ہو کر رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ روبی بھی مجھ سے دور ہو گئی، کیونکہ میں اپنا زیادہ وقت اب اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ یوں یہ کہانی یہاں ختم ہوئی۔ کل ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ پیش ہوں گے جو بہت ہی مزیدار چٹپٹی کہانی